नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा। तो जी, मैं आज की एपिसोड थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सबसे माजरत। तो मैं अभी ही रिकॉर्ड करके फ्री हुई हूँ, तो आज मैंने रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी बहुत फास्ट की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तज्ज़िये थे जो कि गलत होने वाले हैं, क्योंकि आपको खुशखबरी किसी और अरहाम और हूर की ज़िंदगी में कुछ और टर्न लेने वाला है, जो शायद मतलब आपको आज पता चल जाएगा कि एक चैप्टर हूर और अरहाम की ज़िंदगी में क्लॉज हो चुका है, जो कि उन दोनों की ज़िंदगी में बुरे साए की तरह मंडला रहा था। तो इसलिए मैंने वो कहा था, तो आप लोगों को कुछ और ही समझे। चलें फिर देखते हैं कि आप लोगों को आज की एपिसोड कितनी पसंद आती है। तो भाई गाइस, हम जल्दी जल्दी अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर के। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। अरहाम रमज़ेश के 60 तहरीर नूर आसिफ। अरहाम तंदो तेज़ गाड़ी चला रहा था। उस वक्त लाइट ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट में मलबूस था, जिस पर वाइट ही कैजुअल कोट पहन रखा था। 5 दिन बाद वो हवेली वापस आ रहा था। ज़रियाब खान ने उसे आज ही इतला दी थी कि प्रीजे स्वाद से बहुत आगे एक मकाम पर रेस्ट हाउस है, वहाँ पर है वो गुल की एक बहुत वफादार मुलाजमा पश्मीना, जो प्रीजे की आया भी रह चुकी है, वो उसके पास है। अरहाम ही ने ज़रियाब खान को पश्मीना के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। प्रीजे के लापता होने के दरमियान पश्मीना गुल उनके साथ हवेली में नहीं थी। ये बात पता चलने के बाद अरहाम को उस पर शक हुआ था, इसलिए पश्मीना की तमाम डिटेल ज़रियाब खान को फराहम की थी। इस मुलाजमा के घर वालों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रीजे के मकाम का पता चला था, और ये भी पता चला था इन 6 माह में प्रीजे के बहुत से मकामात बदले गए थे, यहाँ तक कि इसे मुलाजमा के गांव में भी रखा गया था। ज़रियाब खान इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े इवेंट की सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा था, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर ही अरहाम को दी थी। अरहाम अपने गार्ड्स के हमरा प्रीजे को ही लेने जा रहा था। इससे पहले प्रीजे का मकाम फिर से बदला जाए, वो इससे पहले उस तक पहुंचना चाहता था। अरहाम खान ज़्यादा था, चेहरा गुस्से और इश्तियाल से सुर्ख था। गुल इतनी गिर जाएगी उसे अंदाज़ा ना था। अगर वो प्रीजे को अपने साथ रखती तो शायद वो प्रीजे को कभी हासिल करने की कोशिश ना करता। मगर इससे बदला लेने की खातिर उसने प्रीजे को उसके ही रिश्तों से दूर कर रखा था। प्रीजे पश्मीना से काफ़ी अटैच थी, शायद इसलिए उसके साथ रह रही थी। प्रीजे बिल्कुल खैरियत से है, ये सुनकर भी अरहाम को इत्मीनान हुआ था। वो आज हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेने जा रहा था। वो भी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आना शुरू हो चुकी थी। अरहाम ने फ़ोन उठाते कान से लगाया। दूसरी तरफ से जो आवाज़ उसकी समायतों में पड़ी थी, वह अरहाम के माथे पर गहरे बल डाल चुकी थी। क्यों फ़ोन किया मुझे? अरहाम दरश्त लहजे में बोला। खान, तुम हमारा साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? हमारा नंबर भी अब तुमने ब्लॉक कर दिया है। हम तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा बीवी रह चुका है। फ़ोन पर दूसरी तरफ गुल भीगे लहजे में बोली। गुल, तुम मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत थी, मगर अब नहीं हो और ना कभी हो सकती हो। अरहाम ने स्पाट लहजे में कहा। खान, हम तुम्हारा बीवी और तुम्हारा मोहब्बत था, मगर हम तुम्हारा बच्ची का माँ अभी भी है, ये मत भूलो। गुल की बात पर अरहाम खानज़ादा ने जबड़े भींचे थे। क्या चाहती हो गुल? सीधी बात करो।
ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا، خان جہاں تم جا رہے وہاں تمہیں پریزے کبھی نہیں ملے گا۔ گل کی بات پر ارحام خان زادہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ارحام فون پر گرفت مضبوط کرتے غصے سے بولا۔ خان تمہیں پتہ ہے تم ابھی تک پریزے کا پتہ کیوں نہیں چلا سکا؟ کیونکہ ہم نے ہر پل تم پر نظر رکھا، مگر تم یہ نہ کر سکا۔ تم اپنا خوبصورت بیوی کی جوانی میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ تم تو اپنا بیٹی تک کو بھول گیا۔ بکواس بند کرو گل، خبردار تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ ارحام فون پر غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ دیکھا خان، تم نے ایک بار بھی پریزے کے متعلق نہیں پوچھا، مگر اس کے بارے میں تمہیں ایک لفظ گوارا نہیں۔ کیوں خان کیوں؟ جس نے جھوٹ بول کر تمہارا کردار پر الزام لگا کر تمہارا عزت دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، جس نے پورا جرگہ کے سامنے تم پر زنا کرنے کا الزام لگایا، تمہارا بیوی تمہارا بیٹی تم سے جدا کر دیا، اس کے لیے اتنا تڑپ کیوں ہے تمہارا لہجے میں؟ اسپیکر پر گل کی کرب میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ گل کے لفظوں پر وہ ساکت ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ارحام نے سب سے اپنے جبڑے بھینچتے پوچھا۔ گل کے نزدیک وہ بے گناہ تھا، اسے یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا خوبصورت بیوی نے بتایا یہ سب کچھ۔ گل کے جواب پر ارحام نے اسٹیئرنگ پر اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ گل کہاں بات ہوئی تمہاری اس سے؟ ارحام نے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ پوچھا۔ فون پر دوسری طرف گل کا کہکا گونجا تھا۔ خان تمہارا خوبصورت بیوی نے جس طرح تمہارا جرگہ میں تمہارا عزت دو کوڑی کا کیا، آج بھی تمہارا عزت پر پاؤں رکھ کر تمہارا حویلی کا گیٹ عبور کر آیا ہے، وہ ہمارا پاس ہے۔ گل کی بات پر ارحام خان زادہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ ارحام کے ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھری تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ہم ہوش میں ہیں، اب تم بھی ہوش میں رہ کر ہمارا بات سن لو۔ اگر تم کو اپنا بیٹی چاہیے تو تمہیں حور کو طلاق دینا ہوگا، ورنہ شاہ نواز تمہارا بیٹی تک تمہیں کبھی پہنچنے نہیں دے گا۔ گل تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ارحام اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ حور حویلی میں نہیں ہے، گل کے پاس ہے۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ گل اس سے طلاق دلوا کر اسے شاہ نواز کے ہاتھ سونپنا چاہتی ہے وہ سمجھ چکا تھا، مگر حور ان لوگوں تک کیسے پہنچے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ گاڑی کے دروازے پر مارتا تیش و اشتعال سے پاگل ہوا تھا۔ خان اپنا انرجی سنبھال کر رکو، اس جھوٹا مکار لڑکی کے واسطے اپنا انرجی تم ضائع مت کرو۔ ہم کو یقین ہے تم اس مکار لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ 6 مہینہ بہت ہوتا ہے ایک مرد کا دل بہلانے کے لیے۔ تم نے اس سے اس کے حسن کا خراج وصول کر لیا ہے۔ ہم کو یقین ہے تم اپنا بیٹی اور محبت کے لیے اس جھوٹا مکار لڑکی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ گل زہر خند لہجے میں بولی۔ گل کہاں ہے وہ؟ ارحام گل کی پوری بات سننے سے پہلے غیظ و غضب سے گرجا۔ وہ کہاں ہے؟ اب تمہیں تب ہی پتہ چلے گا جب تم اسے طلاق دے دے گا۔ آج ہی اس کو طلاق دے دو، تمہیں آج ہی پریزے مل جائے گا، ورنہ ہم پریزے کو 7 سمندر پار بھیج دے گا۔ تمہارا 7 نسلیں بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ گل کی بات پر ارحام نے گہرے سانس لیے تھے۔ پریزے سے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، مگر اس وقت اسے صرف حور کی جان، حور کی عزت کی پرواہ تھی۔ جو عورت اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں مار دے، اپنی بیٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے،
اس کے لیے ایک عورت کی عزت کی کیا اہمیت رکھتی ہوگی، مگر یہی بات حور کو بھی سوچنی چاہیے تھی۔ کیوں کیا اس نے یہ؟ کیوں وہ گل سے ملنے گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اسٹیئرنگ پر بے بسی سے مکہ مار گیا تھا۔ ارحام کی خاموشی محسوس کرتے گل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اسے پورا یقین تھا ارحام حور کو چھوڑ دے گا۔ حور کے منہ سے سچ سنتے اسے پورا یقین ہو چکا تھا۔ وہ آج بھی صرف اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے۔ حور کو چھوڑ کر اسے اپنا لے گا۔ آخر اس کی محبت تو وہ خود تھی۔ جس لڑکی نے اس پر برے جھرکے میں کیچڑ اچھالا تھا، وہ بھلا اس کے لیے کیوں کر اپنی ہی بیٹی کو چھوڑے گا؟ ارحام کی پریزے میں جان بستی ہے۔ وہ جانتی تھی اب پریزے ہی ان دونوں کو دوبارہ ایک کرے گی۔ گل فون پر گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس لیتے ارحام سے دوبارہ مخاطب، خان دیکھو تم حور کو طلاق دے دو، حویلی میں سب کو بتا دو تم پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، برادری میں سب کو پتہ ہونا چاہیے حور جھوٹا مکار لڑکی ہے، تمہارا کھویا ہوا عزت تمہارا مقام تم کو واپس مل جائے گا۔ حور کو طلاق نہیں دینا، تم غیرت کے نام پر اس کو جان سے مار دو، سب کو کہہ دینا وہ تمہارا حویلی سے بھاگ رہا تھا۔ گل کی باتیں سنتے ارحام کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ خان ہمارا پرانا حویلی آ جاؤ، اپنا ساتھ گارڈز لانے کی غلطی نہ کرنا، یہاں شاہ نواز اور ہمارا گارڈز پہلے سے موجود ہے، ہم کو یقین ہے تم اس لڑکی کے لیے خون خرابہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر پریزے کے ماں باپ دونوں کو کچھ ہو گیا تو تمہارا اپنا بیٹی تمہارا لخت جگر لاوارسوں کی طرح پلے بڑھے گا، اور تم ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ تمہارا عزت تمہارا بیٹی کسی اور کی دہلیز پر اپنا ماں اور باپ دونوں کے بغیر بڑا ہو۔ گل نے آخری داؤ کھیلتے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکی تھی۔ ارحام نے پوری قوت سے موبائل فون ڈیش بورڈ کی سکرین پر دے مارا تھا۔ ارحام کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کیسے حویلی سے باہر جا سکتی ہے؟ ارحام غیظ و غضب سے چیخا تھا۔ ارحام نے فون ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اپنے گارڈ اسماعیل کو کال ملاتے اسے ضروری انسٹرکشن دی تھی۔ ارحام نے گاڑی اسٹارٹ کرتے اندھدھند گاڑی دوڑائی۔ ارحام کی گردن کی نیلی رگیں تک اجاگر ہو رہی تھیں۔ حور حویلی سے کیسے اس کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے؟ گل خان کہاں تھا اس وقت جب وہ حویلی سے نکلی؟ وہ اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گل جو فون پر کہہ رہی تھی وہ سب کچھ تو اسے اور حور کو معلوم تھا۔ حور نے اس دن جرگے میں جھوٹ بولا تھا۔ گل نے تب اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، اب وہ یقین کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا حور نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ ارحام نے غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس دن وہ سچا تھا اور وہ جھوٹی تھی۔ اب پوری دنیا کو بھی پتہ چل جائے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق اس بات سے پڑتا تھا اس کی بیوی، اس کی عزت اس وقت حویلی میں نہیں کہیں اور تھی۔ اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا غلطی سے بھی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس پر کسی کی بھی نظر غلطی سے نہ پڑ جائے۔ ارحام نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھائی۔ آئی سویئر حور، تم اس بار میرا ضبط آخری حدوں پر لے جا چکی ہو۔ اس دن تو تمہیں معاف کر دیا تھا، مگر آج نہیں کروں گا۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ وہ تیش و اشتعال سے دھاڑا، اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو تم حور؟ آخر تم گل سے ملنے کیوں گئی؟ وہ اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پانے لگا۔ بے بسی اور غصے اور اشتعال سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ گل اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ سوچ کر ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری عزت میری امانت حور، میری ملکیت، اگر غلطی سے بھی تمہارے چہرے پر اس شاہ نواز کی نظر پڑی، آج میں اس شاہ نواز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گراں اٹھا۔ حور اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹے کمرے میں موجود صوفے کے کنارے پر ٹکی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے اس کمرے میں بند تھی۔ اسے اگر گل کے ارادوں کی خبر ہوتی وہ کبھی اس طرح اس سے ملنے نہ آتی۔ گل نے اسے یہاں بند کیوں کیا؟ وہ اس سے کیا چاہتی ہے؟
اسے اس بات کی بھی خبر نہ تھی۔ نیچے اس نے شاہ نواز کی گندی نظریں دیکھی تھیں جو اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ چادر میں لپٹی تھی، چہرے پر نقاب تھا، مگر شاہ نواز نے اس پر اپنی گندی اور گہری نظریں جس طرح ڈالی تھی، وہ یہ سوچ کر اسے خود سے گن آنے لگتی تھی۔ ارحام کو پتہ چلا وہ یہاں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یقیناً اسے بہت بری طرح سزا دے گا۔ ارحام کا سوچ کر پسینے میں نہائی تھی، بہت بہادر بن کر صرف پریزے کی خاطر گل کے اصرار پر اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آدھے گھنٹے بعد واپس حویلی میں ہوگی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ گل نے بھی فون پر کچھ ایسا ہی اس سے کہا تھا، مگر وہ تو اسے اس حویلی لے آئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ تیزی سے اٹھتی گل کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہیں گل؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے بات کر کے پریزے ارحام کو دے دیں گی۔ وہ نے گل کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ گل ہور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اس کی چادر اس کے کپڑوں میں ملبوس تھی، یہاں تک کہ اس کے جوتے پہن رکھے تھے جو اس کے پاؤں میں پوری طرح فٹ بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھتے گل کی حس کو تسکین پہنچی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی جتنی بھی خوبصورت سہی، مگر ارحام خانزادہ آج تک اسے بھول ہی نہیں پایا تھا۔ حور کی باتوں پر اسے آج پوری طرح یقین ہو گیا تھا۔ ارحام آج بھی اسی سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس کی اترن حور اس کے سامنے پہنے کھڑی تھی۔ ہم پریزے ارحام کو ضرور دے گا، وہ ہمارا اور ارحام کا بیٹی ہے، مگر تمہیں اس کا زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر، گل زہر خان لہجے میں کہتے مسکرائی تھی۔ میری ارحام کی زندگی میں ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آپ پریزے کو ارحام کو لٹا دیں، ایک باپ سے اس کی بیٹی کو جدا مت کریں گل۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے؟ یہ درد، یہ تکلیف میں سمجھتی ہوں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ کیا اہمیت رکھتا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ پلیز پریزے ارحام کو دے دیں، حور نے بھیگے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتا، تم اس تکلیف، اس درد کو نہیں جانتا۔ اگر جانتا تو کبھی ایک بیوی کو اس کا شوہر اس کا بیٹی سے جدا نہ کرتا۔ اگر تم اس تکلیف کو سمجھتا تو کبھی کسی کا بسا بسایا گھر خراب نہ کرتا۔ 5 سال دیا ہم نے اس رشتے کو، 5 سال دیا اس حویلی کو۔ ایک رات تم آیا اور ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا، صرف اس واسطے کہ تم کو ایک مضبوط رشتہ چاہیے تھا، تمہارا پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم تم سے ایک بات پوچھتا ہے، یہ کون سا طریقہ تھا کسی مرد پر الزام لگا کر اس کو رسوا کر کے اس کو حاصل کرنے کا؟ اگر خان شادی شدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی کیا تم کو حق پہنچتا تھا یہ سب کرنے کا؟ گل حور کو دیکھتے نفرت سے غرائی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے یہ سب کرنے کا حق نہیں پہنچتا تھا، میں بہت مجبور تھی، مجھے معاف کر دیں گل۔ حور بھیگے لہجے میں بولتے سسک پڑی۔ تم کو تو کبھی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کے بیچ جو نفاق ڈالتا ہے، ان کو جدا کرتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان۔ گل غم و غصے سے چیخی تھی۔ سامنے کھڑی جھوٹی لڑکی پر یقین کر کے وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی تھی۔ وہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا مجھے خدا کیا معاف کرے گا، میں خود بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ حور شبنمی لہجے میں بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو کہ تم مجبور تھا۔ تم مجبور نہیں تھا، تم نے ہمارا خان کو دیکھا اور تمہارا اس پر دل آ گیا، جس طرح مرد عورت کی خوبصورتی جوانی کو دیکھ کر بہکتا ہے، اس طرح کچھ عورت لوگ بھی تم جیسا ہوتا ہے، حسین مرد کو دیکھ کر اپنا رال ٹپکاتا ہے۔ گل حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نفرت سے بولی، تم نے سوچا ایسا کر کے تم ہمارا مرد کو حاصل کر لے گا؟ لگتا ہے تمہارا کام ہی یہی ہے، پیسے والا خوبصورت مردوں کو پسانا۔ وہ ہم بے وقوف نکلا جو اپنا اتنا محبت کرنے والا شوہر پر شک کیا۔ تم جیسا طوائف کے موافق لڑکی پر یقین کر کے ہم نے اتنا محبت کرنے والا شوہر پر انگلی اٹھایا۔ گل نفرت سے پنکاری تھی۔ اپنی زبان کو لگام دے گل، اس وقت ارحام خانزادہ کی عورت آپ نہیں میں ہوں۔ اگر ارحام نے آپ کے منہ سے یہ لفظ سن لیا، آپ کی زبان کھینچنے میں ایک پل نہیں لگائیں گے۔ حور گل کے منہ سے لفظ طوائف سن کے جواباً غرائی تھی۔
گل کا ہاتھ پوری قوت سے حور کے گال پر پڑتا نشان چھوڑ چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنا، ہمارا گھر برباد کر کے، ہمارا مرد کو اپنا مرد بنا کر ہمارا سامنے زبان چلاتا ہے، ہم تمہارا زبان کاٹ دے گا۔ گل تیش و اشتعال سے چیخ اٹھی۔ وہ حرام کی عورت ہے، اس کی اب بیوی ہے، اسے اپنا آپ لاوے کی طرح ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی کل تک وہ اس شاندار سے بندے کی عورت تھی، آج سامنے کھڑی لڑکی تھی، ساحرانہ نقوش کے مالک، اس شہزادوں جیسے آن بان انسان کی عورت، اس کی عزت۔ سامنے کھڑی اس لڑکی نے ایک پل ہی میں اس کا سب برباد کر دیا تھا۔ گل کا بس نہیں چل رہا تھا وہ حور کی جان لے لے۔ وہ جتنی نفرت حور سے کرتی تھی وہ یہ بھی کر گزرتی، مگر یہ سچ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی ارحام خانزادہ کی عورت تھی، جسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آپ کا گھر میں نے نہیں، آپ نے خود برباد کیا تھا۔ بڑے جرگے میں آپ نے ان پر الزام لگائے تھے۔ آپ کو طلاق بھی آپ کے مرد نے دی تھی۔ اس سب میں جتنی قصوروار میں ہوں اتنی آپ خود بھی ہیں۔ حور اپنی بھیگی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہے تم، ہم قصوروار ہیں۔ ہم آج اپنا غلطی کا سالہ کرے گا، جس طرح خان نے ہم کو طلاق دیا اس طرح وہ آج تم کو بھی طلاق دے گا۔ ارحام مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، میں جانتی ہوں۔ حور کے لہجے کی مضبوطی پر گل بڑبڑ چلی تھی۔ اتنا یقین ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر؟ گل حور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے سلکتے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، مگر میں جانتی ہوں مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، مجھے جان سے مار سکتا ہے، کبھی مجھ پر اپنی ملکیت ختم نہیں کرے گا۔ حور کی شفاق بات پر گل استہزائیہ مسکرائی تھی۔ جس طرح تم آج اس حویلی سے نکل کر آیا، وہ تو تمہیں ویسے بھی جان سے مار ڈلے گا۔ گل کے طنز پر حور کی رنگت فک ہوئی تھی، ماتھے پر شبنم چپکی تھی، جسے گل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ لمحوں میں جان چکی تھی ارحام خانزادہ کی اس پر دہشت۔ اس کے چہرے پر ارحام خانزادہ کی محبت کا غرور نہیں، بلکہ اس کی صرف اس کی دہشت کا خوف تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں حویلی سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتا، وہ تمہیں سزا دے رہے اپنی بربادی کی، جو تم نے اس سے، اس کی بیٹی اور اس کی محبت کو اس سے دور کر کے دی۔ گل اس کے ماتھے پر چمکتی شبنم اور اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھتے صفاقی سے بولی۔ حور نے اس کے بے رحم تجزیے پر اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ ہم خان کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ محبت اتنا شدت سے نہیں کرتا جتنا شدت سے نفرت کرتا ہے۔ اب دیکھو، ہم سے وہ دکھاوے کی نفرت میں اتنا آگے چلا گیا، تمہیں چھوڑ نہیں رہا، یہ بات تم کو اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ آج بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اس بات کا ثبوت تمہارا بدن پر ہمارا اترن ہے۔ وہ حور کے کپڑوں پر استہزائیہ نظر ڈالتے بولی تو حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ اسے اس ٹائم اپنا آپ بہت عارضہ لگا تھا، کسی کی اترن پہن کر اسی کے سامنے کھڑی تھی، جس نے کبھی اپنی اترن دوبارہ نہیں پہنی تھی۔ گل کی نظر اس کے کپڑوں سے ہوتی، اس کی گردن اور اس سے نیچے نظر آتی گہرائیوں پر ارحام کی گہری شدتوں کے نشانات پر پڑی تھی، جسے دیکھتے گل کے پورے بدن میں آگ کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ جانتی تھی ارحام پچھلے 5 دنوں سے حویلی میں نہیں تھا، مگر ارحام کی جنونیت کی سوغاتیں ویسے ہی اس کے بدن پر اپنی پورے آب و تاب سے موجود تھی۔ وہ اسے لے کر جنونی تھا، یہ گل اچھی طرح اس کی شدتیں دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ گل کا تن من سلگا تھا، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ بختاور خان نے اسے اس دن کے بعد منہ نہیں لگایا تھا، اس کا وجود جیسے اب اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر ارحام خانزادہ آج اس کا ہوتا، یہ سوغاتیں اس کا مقدر ہوتی۔ وہ حور پر سلگتی نگاہیں ڈال کر باہر کی جانب بڑھی۔ وہ مزید اس لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، جب تک وہ ارحام خانزادہ کی بیوی تھی، اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ یہ داؤ کھیل تو چکی تھی، مگر ارحام خانزادہ کے غیظ و غضب کا سوچ کر گل کا بھی دل لرز رہا تھا۔ اگر پریزے اس کے پاس نہ ہوتی، وہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ گل کے جانے کے بعد حور صوفے پر بیٹھتی اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ حام کا رد عمل کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس سب کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی، تم نے کبھی اس حویلی کے کھلے آسمان کے نیچے بھی قدم رکھا، میں تمہاری قبر اس کمرے میں بناؤں گا۔ ارحام کی غراہٹ اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ حور کے بدن پر شدید قسم کا لرزہ طاری ہوا تھا۔
ارحام خانزادہ نے اپنے گارڈز کو حویلی سے دور رکنے کو کہا تھا۔ شہنواز نے آج اپنی موت خود بلائی تھی۔ اتنے دنوں سے اسے شاہنواز کے ٹھکانے کا ہی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آج اس نے اسے خود بلایا تھا۔ اسے لگا تھا حور اور پریزے اس کے پاس ہیں تو وہ پریزے اور اپنی عزت کی خاطر حور کو طلاق دے دے گا۔ وہ پریزے کی خاطر اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ واقعی میں اس پر کبھی حملہ نہ کرتا، تب تک نہ کرتا جب تک پریزے نہ مل جاتی، مگر جو اس نے آج کیا تھا وہ اس وقت پریزے کو بھی بھول گیا تھا۔ اسے حور کی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ حویلی کے باہر کھڑے گارڈز نے شاہنواز کے حکم پر اسے جانے دیا تھا۔ اس کی اچھی طرح تلاشی لیتے اس کی پسٹل اس کے جیب سے نکالی تھی۔ ارحام کو اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا۔ ارحام نے اپنے اندر جانے کے کچھ دیر بعد گارڈز کو باہر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارحام خانزادہ کو یہ دیکھتے اطمینان ہوا تھا اس کے گارڈز کے مقابلے میں ان کی تعداد کم تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو شاہنواز بڑے سے لاؤنج میں ایک عالی شان صوفے پر بہت غروفر سے بیٹھا ہوا تھا۔ ارحام کا تیش و اشتعال سے سرخ چہرہ دیکھتے شاہنواز نے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ارحام پر گہری نگاہیں ڈالتے وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ تن تنہا بغیر کسی ہتھیار کے اس کے سامنے ہے۔ شاہنواز نے ارحام خانزادہ پر استہزائیہ نگاہ ڈالی تھی۔ اس نے گل سے وعدہ کیا تھا وہ ارحام خانزادہ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس پر دباؤ ڈال کر حور کو طلاق دلوائے گا اور حور کی عدت پورے ہونے پر اس سے نکاح کر لے گا، مگر تب تک وہ حور پر نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ حور کو تو اس کا اپنانے کا ارادہ تھا، مگر حور کو طلاق دلوا کر نہیں بلکہ حور کو بیوہ کر کے۔ شاہنواز صوفے کے سائڈ پر ٹیبل پر پڑی پسٹل کو ایک نظر دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ارحام اسے دیکھتے زب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ آج شاہنواز کو کسی قیمت پر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر شاہنواز نے غلطی سے بھی حور پر ایک نظر ڈالی ہوئی تو وہ اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ارحام شاہنواز کو دیکھتے غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ ہم تو لگا تھا تم ہم سے پوچھے گا کہاں ہے ہمارا بیٹی، اور تم پوچھ رہے کہاں ہمارا بیوی؟ شاہنواز کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میں تو اب تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ میری بیٹی کہاں ہے، کیونکہ تو آج کے بعد بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ ارحام کی بات پر شاہنواز کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج تمہیں میں نے یہاں مذاکرات کرنے کے لیے بلایا ہے کہ حور کو طلاق دے دو تو تمہیں تمہارا بیٹی مل جائے گا؟ شاہنواز طنزیہ مسکرایا تھا۔ ہم نے تمہیں موت دینے کے لیے بلایا ہے تاکہ حور کو بیوہ کر کے اس کے ساتھ ہم سہاگرات منا سکے۔ بکواس بند کر شاہنواز، ورنہ تمہیں ایسی موت دوں گا کہ موت بھی تم پر رحم کھائے گی۔ ارحام خانزادہ پوری قوت سے حلق کے بل چیخا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے ارحام، کیونکہ آج موت میں تمہیں دوں گا۔ شاہنواز نے کہتے ہوئے ٹیبل پر اپنی پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ ارحام نے تیزی سے جھکتے اپنے شوز میں چھپایا ہوا چھوٹا سا تیز دھار چاقو نکالتے شاہنواز کے ہاتھ میں دے مارا تھا۔ چاقو صحیح نشانے پر لگتے شاہنواز کی ہتھیلی میں سیدھا پیوست ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے درد سے چلا اٹھا۔ ارحام نے تیزی سے آگے بڑھتے شاہنواز کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے اسے دھکا دیا۔ وہ زمین پر جا گرا۔ ارحام نے شاہنواز کی پسٹل پکڑتے اس پر نشانہ باندھتے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ شاہنواز جسے ارحام سے سب کی توقع نہ تھی وہ زمین پر چت لیٹا اپنے ٹانگ کو پکڑے درد سے چلا رہا تھا۔ گارڈز! شاہنواز درد سے چلاتے پکار اٹھا، کوئی نہیں آئے گا آج تمہاری مدد کرنے۔ ارحام بلند آواز میں چیختے ہوئے شاہنواز کی طرف بڑھا۔ صوفے سے نیچے گرے ہوئے شاہنواز کی ٹانگ پر ارحام نے اپنا بوٹ والا پاؤں رکھا تھا۔ شاہنواز کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ گل جو حویلی کے دوسرے کمرے میں موجود تھی بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ وہ شاہنواز کی حالت دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ادھر ہی رک جاؤ ورنہ میں اپنی پسٹل کی گولیاں شاہنواز کے سینے میں اتار دوں گا۔ ارحام اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے غرایا تھا۔ گل ارحام کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے وہاں پر ہی رک گئی تھی۔ کیا سمجھ رکھا تھا تو نے؟ تو کچھ بھی کرے گا ارحام خانزادہ خاموش رہے گا؟ ارحام نے اس کی زخمی ٹانگ پر اپنی ٹانگ رسید کی۔ شاہنواز درد سے بلبلا اٹھا۔ تم نے سوچا کہ پریزے کو ہتھیار بنا کر میری عزت پر حملہ کرو گے، میں خاموش رہوں گا؟ تم دونوں کی دھمکی سن کر
میں اسے چھوڑ دوں گا؟ بہت غلط سوچا تم لوگوں نے۔ ارحام خان زادہ مر تو سکتا ہے مگر اپنی عزت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام نے شاہ نواز کے سینے پر پسٹل تانی۔ شاہ نواز تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تیری گندی نظریں جو تو نے اس پر جرگے میں ڈالی تھی وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ آج پھر تو نے اسے نہیں گندی نظروں سے دیکھا ہوگا، تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ ارحام نے اس کی طرف بڑھتے اس کی ہتھیلی پر پاؤں رکھا جہاں چاقو پر بس تھا۔ تکلیف کی شدت سے شاہ نواز کی چیخیں جیسے آسمان کو چھو رہی تھیں۔ میری عزت، میری عورت پر نظر رکھے، تو نے اس پر آج ایک نظر بھی ڈالی ہوئی تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ارحام نے جنونی ہوتے شاہ نواز کی آنکھوں پر اپنا بوٹ والا پاؤں مسلا تھا۔ وہ اتنا ہی بے رحمی سے اس کی آنکھوں پر اپنا بوٹ مسل رہا تھا، گل خوف سے چیخ پڑی تھی، خان اسے چھوڑ دو۔ شاہ نواز نے حور پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ ہم سچ سچ کہہ رہے، وہ ہمارے پاس تھا، اوپر کمرے میں ہے، وہ تمہارا عزت پر شاہ نواز تھے تو کیا؟ کسی گارڈ نے بھی ایک نظر نہیں ڈالا، اس نے اپنا نقاب بھی نہیں اتارا تھا، کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ گل نے آگے بڑھتے کانپتے ہوئے ارحام کو بتایا، وہ اسے لے کر اتنا جنونی تھا، گل کو اندازہ نہ تھا۔ ارحام نے پوری قوت سے شاہ نواز کی آنکھوں پر لات رسید کی۔ اس کی آنکھیں سوج کر نیلی ہو چکی تھی، وہ اب کھول بھی نہیں پا رہا تھا، وہ صرف اب لوٹ پوٹ ہوتا درد سے چیخ رہا تھا۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا شاہ نواز، تم نے جو آج کیا وہ معافی کے لائق نہیں، میری حور پر پوری نظر رکھی تم نے۔ ارحام نے پسٹل شاہ نواز کے سینے پر تانی تھی۔ خان اس کو معاف کر دو، ہم سچ کہہ رہے، ہم پریزے کی قسم کھاتے ہیں، حور کو ایک نظر بھی شاہ نواز نے نہیں دیکھا۔ ہم جتنا بھی گر جائے مگر اتنا جانتے ایک عورت کا عزت کیا ہوتا ہے، حور سے جتنا بھی دشمنی سہی مگر ہم کبھی بھی اس کا عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا، ہمارا بھی بیٹی ہے، ہم اتنا نہیں گر سکتا۔ خان، شاہ نواز کو چھوڑ دو، تمہارا بیٹی کا واسطہ۔ گل ارحام کے آگے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ ارحام گل کو ایک نظر دیکھتے شاہ نواز کے نیم چاہ وجود کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کی تھی۔ پسٹل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دے تیزی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ارحام تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں داخل ہوا تھا۔ راہداری اور برآمدے سے گزرتے سامنے بنے کمروں سے ایک کمرے کے دروازے پر لگے تالے پر فائر کرتے ہوئے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ حور جو بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، دروازے پر فائر کی آواز سنتے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، خوف سے اس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ارحام کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ حور کی چادر زمین بوس ہوئی تھی، پچھلے 7 گھنٹوں سے اس کمرے میں بند تھی۔ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے ارحام خان زادہ کی طرف بڑھی مگر ارحام کی سرخ سرد آنکھیں اور اس کا غضبناک چہرہ دیکھ کر وہ کمرے کے وسط میں ہی رک گئی تھی۔ چہرے پر یکدم زردیاں کھلی تھیں، پورے بدن پر لرزاں طاری ہوا تھا۔ ارحام غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کی طرف بڑھتے اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا تھا، اس کے بالوں کو بے دردی سے جھٹکا دیا، اس کے چہرے کو اپنے مقابل کیا تھا اور اس کی بے رحم گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ ارحام، حور نے تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ ارحام نے اس کے بغیر چادر کے وجود پر قہر بھر نگاہ ڈالی۔ کیوں حور کیوں؟ حلق کے بل پاگلوں کی طرح دھاڑا تھا۔ حور کے بالوں کو اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا، حور اس کی گرفت میں بری طرح لرزتے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ارحام اس کی زرد رنگت، اس کی خشک ہونٹ اور چہرے پر بے انتہا خوف دیکھتا اپنے جبڑے پوری طرح بھیج گیا تھا۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتے اپنا ہاتھ اتنی زور سے دیوار پر مارا تھا کہ خون کی چھینٹیں اڑتی ارحام کے چہرے پر گری تھی۔ حور چیختے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی لرزتے وجود کو خشمگی نگاہوں سے گھورتا رہا، جی کر رہا تھا اپنے سامنے کھڑے نازک اندام وجود کو آج رون ڈالے جس نے آج ہر حد پار کر دی تھی۔ چادر اوڑھو، ارحام نے حور کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ضبط سے کہا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر زمین سے اٹھا کر اوڑھتے اچھی طرح سر پر جمائی، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ ارحام کا چہرہ غضبناکی کی کیفیت لیے ہوا تھا۔ اس کے غصے کا سوچتے اس کے سامنے اپنی نکاح کی پہلی رات آ رہی تھی، وہ دوبارہ ان تکلیف دہ لمحات سے نہیں گزر سکتی تھی۔ آج تو مقابل کا چہرہ اس دن سے کئی گنا زیادہ سرخ اور غضبناک تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ حور کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھایا تھا، اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ ارحام یہ دیکھتا غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کے خوف سے وہ ایسے ہی غش کھا کر گر پڑتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا آج وہ اپنے ہوش گنوائے۔
خبردار حور، جو آج تم نے ہوش کے نوائے، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس کا بازو جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ نہیں مم، میں نہیں ہوش کے نواؤں گی۔ وہ ارحام کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے بہت مشکل بولی تھی۔ اس کے یوں اٹک اٹک بولنے پر ارحام نے اپنی آئی برو مسلتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود اس کی اتنی سختی برداشت کرنے کے کہاں قابل تھا۔ نقاب کرو، ارحام نے اسے چھوڑتے درستگی سے کہا۔ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہوئے نقاب کرنے لگی۔ ارحام اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ دیکھتے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اسے اتنا ڈرنے کے باوجود بھی اتنا بڑا قدم اٹھاتے گل سے ملنے چلی آئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی گل اس سے کتنا حسد کرتی ہے۔ اسے پھولوں کا ہار پہنانے سے تو رہی، اور شہنواز کی بری نظروں کو بھی جانتی تھی، پھر اتنی بے وقوفی کر کے یہاں پر چلی آئی۔ وہ نقاب کر چکی تھی۔ ارحام اس کی کلائی پکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ نقاب وہ گھبراہٹ اور خوف سے ٹھیک طرح کر نہ سکی تھی، اس لیے وہ لوز ہوتا چہرے سے گر چکا تھا۔ ارحام نے اس کے کھلے چہرے کو دیکھتے اس پہ خونخوار نظر ڈالی تھی۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے نقاب کرنے لگے۔ یکدم ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ ارحام نے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ گل نے، حور نے کانپتے لبوں سے بتایا۔ ارحام نے یہ سنتے زب سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ حور کانپتے ہاتھوں سے نقاب کرنے لگی، مگر ارحام کے خوف سے اس سے نقاب نہیں ہو رہا تھا۔ جسے دے ارحام دیکھتا اسے کمر سے تھامے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ ارحام کے سینے کے ساتھ لگی بے یقینی سے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ ریلیکس رہو، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں، نہ کچھ کہوں گا۔ اس کا بری طرح کپکپانا محسوس کرتے ارحام نے جبڑے بھینچتے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا غصہ حور پر ویسے ہی قائم تھا۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں پہنچی، ان سب سوالوں کے جواب وہ گھر جا کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے پریزے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ خود شاہنواز جیسے گھٹیا انسان کی حویلی میں چلی آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سب کے لیے اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر جس بری طرح گھبرا رہی تھی ابھی کے لیے اسے خود پر قابو پانا ہی تھا۔ اور اتنی خوفزدہ تھی، ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹی رو بھی نہ سکی تھی۔ ارحام کے سینے سے سر اٹھائے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ارحام اس کی کرسٹل براؤن ہرنی کی طرح سہمی آنکھوں میں دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنا غصہ استعال سب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے اتنا ڈر خوف اچھا نہیں لگا تھا۔ ارحام نے نرمی سے اس کی آنکھوں کے گوشوں پر ابھرتی نرمی اپنے انگوٹھوں سے صاف کی۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اچھی طرح چادر اوڑھو، ارحام نے نرم لہجے میں کہا۔ سچ میں؟ حور نے بے یقینی سے سسکی لیتے پوچھا۔ ارحام کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ بالکل سچ، ارحام نے کہتے اچھی طرح چادر اس کے سر پر اڑائی۔ نقاب رہنے دو، گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے کر لینا۔ حور ابھی بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب چلو۔ ارحام اسے ایک نظر دیکھتا اس کی کلائی نرمی سے تھامے سیڑھیوں سے اترا۔ سیڑھیوں سے اترتے حور کی نظر شاہنواز کی زخمی حالت نیم بے ہوش وجود پر پڑی تو اس صرف خوف سے ارحام سے دور ہوئی تھی، جسے دیکھتے ارحام نے اسے مزید اپنے قریب کرتے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ ریلیکس رہو، ارحام نے اسے نرمی سے خود کے قریب کرتے کہا۔ اس کی کلائی نرمی سے پکڑتے وہ سیڑھیوں سے اترا۔ گل جو شہنواز کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، وہاں سے اٹھتی ارحام کے مقابل آئی۔ خان، اس لڑکی نے تمہارا زندگی برباد کر دیا، تمہیں رسوا کر دیا، تم پر الزام لگایا، تم اس کے لیے اتنا جنونی کیوں ہے؟ ہم کو بھی بڑے جھرکے میں تم نے طلاق دیا تھا، تو آج بریزی کی خاطر تم اس کو بھی طلاق دے سکتا تھا۔ اس کو طلاق دے دے گا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ ہم بختاور خان سے طلاق لے رہے، ہم پھر سے ایک ہو سکتا ہے۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، تمہارا محبت تو ہم ہے گل۔ ارحام کے سامنے آتی روتے ہوئے چیخی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ گل، میں تمہارا اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، تم میری بیٹی کی ماں ہو، ورنہ تم نے جو آج کیا ہے اس کی سزا موت تھی۔ ارحام گل پر قہربار نگاہ ڈالتے آگے بڑھا۔ خان، تم ہم کو صرف سزا دے رہے جو ہم نے تم پر اعتبار نہ کر کے تم کو دی تھی، ورنہ ہم جانتے ہیں تم آج بھی ہم سے محبت کرتے۔ اگر تم ہم سے محبت نہ کرتا تو حور پر ہمارا اترن نہ ہوتا۔ حور کا بدن پر ہمارا اترن ہونا اس بات کا ثبوت ہے، تم آج بھی صرف ہمارا ہے، تم صرف ہم سے لاطلقی اور نفرت کا ناٹک کرتا ہے۔ گل کی بات پر ارحام کی نظر یکدم حور پر پڑی تھی، جس کی زخمی نظروں میں شکوہ دیکھتے
وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ حور کے بدن پر گل کا لباس ہونا اسے شدید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ لباس حور کے بدن پر تھا، آنکھ کی لپیٹیں اسے خود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھ کی لپیٹیں اسے خود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحام نے پلٹتے ہوئے غصے سے پوری قوت سے گل کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ گل گال پر ہاتھ رکھے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس تھپڑ سے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، ارحام گل کو دیکھتے غصے سے بولا۔ حور کو نقصان پہنچانے سے پہلے تم صرف اتنا سوچ لیتی کہ میری عورت میری عزت ہے، یہ تم نہیں تو آج تمہیں یہ تھپڑ نہ پڑتا۔ بختیور خان سے طلاق لینے سے بہتر ہے تم اس کے ساتھ اپنا رشتہ بناؤ، کیونکہ اس سے طلاق لے کر اگر تم یہ سوچتی ہو میں تمہیں اپناؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ اب دنوں یہ نشان تمہارے گال پر تمہیں بتائے گا تم نے حور پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ارحام ایک لفظ چھپاتا، گل پر زہر خن نظر ڈالتا حور کی کلائی تامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔